नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बाद हम्दो सलात हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से थी। आज उसका दूसरा हिस्सा आप हज़रात के सामने मैं बयान कर रहा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। मैंने कल यहाँ पर बात का एंड किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अपने कौम के लिए बद्दुआ की। तो ये बद्दुआ इसलिए नहीं थी कि वो हज़रत नूह को संसार करना चाहते थे, या वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजनू कह रहे थे, पागल कह रहे थे, इस वजह से नहीं थी कि बुरा भला कहने की वजह से अल्लाह का नबी तंग हो गया। और नहीं, अल्लाह का नबी बड़ा रहम दिल हुआ करता है। वो अपनी उम्मत के लिए हत्तल मकदूर कोशिश ये करता है कि मेरी उम्मत आग के अज़ाब से बच जाए, मेरी उम्मत को पनाह मिल जाए। तो आपने दुआ इसलिए की थी कि ए बारिक लम यज़ल, जब तेरा ये ऐलान हो चुका है कि जो ईमान लाना चाहते थे वो ला चुके हैं, अब इसके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा, तो मैंने इसलिए ये दुआ की, या अल्लाह जो ईमान ला चुके उन्हें बचा ले, जो नहीं नाशुक्री कर रहे हैं उन्हें तू बर्बाद कर दे। अब अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया जनाब नूह अलैहिस्सलाम को। कुरान पाक की सूरह हूद की आयत आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ कि वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रकून। ऐ नूह, कश्ती बनाओ हमारे हुक्म से, ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो ज़रूर डुबोए जाएंगे। यानी काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया कि नूह, काफिरों के लिए अब अज़ाब में ना ताख़ीर की दुआ करना कि इन्हें देर से अज़ाब मिले, ना ही जल्दी दुआ करना कि इन्हें जल्दी अज़ाब दिया जाए। काफिरों के लिए अज़ाब का वक्त हम मुकर्रर कर चुके हैं। कश्ती के डिज़ाइन के हवाले से अल्लाह ताला ने वही की और जिब्रील अमी और कुछ फ़रिश्तों ने आकर साथ कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ये बनवाई थी। इब्ने असाकर ने हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत की है कि नूह अलैहिस्सलाम को मालूम ही नहीं था कि कश्ती कैसे बनाएं। पहली कश्ती थी, बनानी थी, हुक्म खुदावंदी था। हज़रत जिब्रील अमी ने अल्लाह ताला की तरफ से आकर बताया कि नूह अलैहिस्सलाम को कि कश्ती का जो अगला हिस्सा है ये मुर्गे की जो मुंह होता है उसकी तरह बनाना है। कश्ती का अगला हिस्सा फरमाया कि जो दरमियान वाला हिस्सा है ये परिंदों के जो पोटे होते हैं जिनमें खुराक जमा होती है उसकी तरह बनाना है। फिर हज़रत जिब्रील अमी ने बताया हज़रत नूह को कि जनाब, कश्ती का जो पिछला हिस्सा है ये मुर्गे की दुम की तरह आपने बनाना है, और इसकी जो अतराफ़ होंगी वो आपने दरवाज़े लगा देने या फट्टे लगा देने, वहाँ पर मेखों से इन फट्टों को मजबूत कर लेना है। नीचे जो फ़र्श है इसको छोड़कर साइडों पे तारकोल की लिपाई आपने कर देनी है। ये जनाब जिब्रील और कुछ फ़रिश्तों ने आकर आपके साथ मुआविनत की। अब कश्ती कितनी लंबी थी ये ज़रा 450 फुट कश्ती जो थी वो लंबी थी, 75 फुट कश्ती इस तरह वो चौड़ी थी, और 45 फुट कश्ती ऊंची थी। 3 मंजिलें थी कश्ती की। सबसे पहली मंजिल में वहशी जानवरों को रखा गया था, कीड़ों मकोड़ों को रखा गया था। दूसरी मंजिल में पालतू जानवर जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, इनके जोड़ों को रखा गया था। तीसरी मंजिल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले वो 78 लोग थे जिन्हें आपने रखा था। लेकिन जो वहशी जानवर थे उनमें भी एक एक जोड़ा रखा गया था, यानी हर जानवर का एक एक जो जोड़ा था वो रखा गया था। पालतू जानवरों का भी एक एक जोड़ा। और 78 वो लोग थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नूह, तेरा बेटा कनान और तेरी एक बीवी, वो दोनों जो हैं वो काफिर हैं, वो मुनाफिक हैं, काफिरों से मिले हुए हैं, इसलिए उनके बारे में किसी किस्म का सवाल नहीं करना, मैंने उनकी बख्शिश नहीं करनी, उन्हें मैंने बर्बाद करना है। अब जब कश्ती बन गई तो कश्ती बनने की जो मुद्दत है वो 2 साल का अरसा है। 2 साल के अरसे में हज़रत नूह की कश्ती तैयार हुई। कश्ती जो ही तैयार हो गई तो सरदार करीब आते। अब ये भी सूरह हूद में है, वयस्नाउल फुल्का वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउन मिन कौमी सखिरु मिनहु। बड़े बड़े सरदार जब आकर गुजरा करते, कश्ती को देखा करते, कहते हो नूह, पहले तो तूने नबूवत का दावा कर दिया है,
ہم تجھے نبی نہیں مان رہے تھے، اب تو پاگلوں کی طرح، مجنوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کشتی بنا رہا ہے۔ یہاں پر پانی کی اتنی کمی ہے، قلت ہے، قحط ہے، اور تو کشتی بنائے جا رہا ہے۔ کشتی تو تب بنتی ہے جب کوئی طوفان آ جائے، پانی آ جائے، دریا میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اتنی خشکی پڑی ہوئی ہے اور تو کشتی بنائے جا رہا ہے۔ یعنی 2 سال کا عرصہ کشتی کو بنانے میں لگا، اور لوگ جاتے تھے، آتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر قرآن کہتا ہے قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ آج تم ہم پر ہنس لو، پھر ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسنا شروع کریں گے۔ اب جب طوفان کا آغاز ہونے لگا تو وہ تندور جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ محترمہ روٹیاں پکایا کرتی تھی، اللہ نے فرمایا جب اس میں سے ابل کر کوئی ایک چیز یا پانی کی صورت میں باہر آئے گی، سمجھ لینا عذاب آنے لگا ہے۔ جب تنور سے پانی نکلنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو حکم دیا، ان کے وحشی جانور ہے، پالتو تھے یا پھر جو ایمان لائے تھے، سب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اچھا، تندور میں سے پانی نکلا ابل کر فوراً، اور اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں کو جاری کر دیا، آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو برسا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہی فرمایا کہ اب دعائیں پڑھ لو کہ اللہ کے حکم سے کشتی ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گی۔ نوح اصل میں یہ بتانا چاہتے تھے کہ مؤثر بذات، یعنی بچانے والی ذات، ہمیں اس طوفان سے بچانے والی، عذاب سے بچانے والی ذات اللہ ہے، کشتی نہیں ہے۔ کشتی تو ایک وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، فرمایا ہے، ہم کشتی میں سوار ہوں گے، اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ طوفان کتنا ہی عظیم تھا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے کہ جتنا پانی آسمان ہے سارا ان پر برسا دو، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، موسلا دار بارش کو اللہ نے ان پر برسا دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین کو حکم دیا جتنا پانی تیرے اندر ہے باہر نکال دے۔ اتنا پانی تھا کہ پھر قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ پہاڑ جو تھے سارے کے سارے ڈوب چکے تھے، اور کشتی جو تھی یہ ان موجوں کو عبور کرتی ہوئی، پہاڑوں کو کراس کرتی ہوئی یہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ موجیں ٹھاٹھے مار کر آتی تھی پہاڑوں کو، ایک ہی ٹکر کے اندر وہ فنا اور برباد کر دیتی تھی۔ جتنے بھی لوگ تھے جو عاقل تھے، بالغ تھے، جو حضرت نوح کو نہیں مانتے تھے، یا کچھ جانور، ظاہر ہے ایک ایک جوڑا رکھا تھا، باقی ساروں کو برباد کر دیا طوفان نے، وہ سارے کے سارے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ اب کشتی جو تھی یہ 10 رجب کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام اس پر سوار ہوئے تھے، اور یہ جودی پہاڑ پر جا کر 10 محرم الحرام کو رک گئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آسمانوں کو کہ بارش برسانا بند کرو، زمین سے فرمایا سارا پانی نگل لو، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی۔ 10 محرم کا وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی تو وہ 10 محرم کا دن تھا، اس دن بھی حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا۔ حضرت نوح کو طوفان نوح سے نجات ملی تو 10 محرم تھا، عاشورہ کا دن تھا، تو آپ نے روزہ رکھا۔ اسی طرح ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہیں ہماری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو جائے، اس لیے تم صرف 10 کا نہیں رکھنا، تم 9 کا ساتھ ملا لو، یا اگر 9 کا نہیں رکھتے تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ تم ملا کر یہ رکھ لو۔ ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ اس حوالے سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتا۔ تو یہ کتابوں میں ہم نے لکھا پڑھا ہے، قرآن نے واضح کہا ہے کہ نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا، تو ایک خیال اس طرف جاتا ہے کہ جناب نوح اللہ کے پیغمبر تھے، 3 بیٹے حام اور یافس اور سام، ان تینوں کی بیویوں کو تو بچا لیا گیا، تو ایک ہی بیٹا کنعان تھا اور ایک ہی بیوی تھی، یہ کیوں برباد ہو گئے؟ یہ تو اللہ کے نبی کے بیٹا۔ اس حوالے سے محمد بن علی باقر، امام حضرت حسن بصری، ان کا قول ہے کہ کنعان جو تھا وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیٹا تھا، آپ کا سگا بیٹا نہیں تھا، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ وہ منافقت کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس حوالے سے حسن بصری جو ہیں، آپ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا، اس کا مطلب ہے نوح نے اپنی زوجہ کے بیٹے کو آواز دی،
قرآن کہہ سکتا تھا کہ نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، لیکن فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ونادا، نوح نے آواز دی، نوح ابنہا، میری زوجہ کے بیٹے ادھر آ کشتی میں سوار ہو جا۔ اب حضرت قتادہ نے حضرت حسن بصری سے سوال کیا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نوح کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ ان نبنی من اہلی، نوح نے یہ بھی کہا کہ وہ میری آل سے تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ تو حضرت حسن بصری نے جواب دیا کہ نہیں، ظاہر ہے بیوی کا جو بیٹا ہوگا نوح اسے اپنا بیٹا تو کہیں گے، لیکن واضح طور پر یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، میرا ہی بیٹا نہیں کہا، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ جب آواز دی تھی تو یہ نہیں فرمایا تھا میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، فرمایا تھا میری بیوی کے بیٹے کشتی میں آ کر سوار ہو جا۔ تو اب ان ابنی منی، یعنی جو میرا ہی بیٹا ہے، یہ لفظ حضرت نوح نے نہیں بولا۔ ایک زوجہ بھی آپ کی ہلاک ہو گئی اس میں، اس کا نام والیہ تھا، یہ کافرہ تھی، یہ لوگوں کو حضرت نوح کے خلاف کیا کرتی تھی۔ اور اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، ان کی جو ازواج ہیں، وہ کبھی اسلام لانے سے قبل بھی وہ زنا کاری یا غلط کاریوں میں نہیں پڑا کرتی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ عیب تو اپنے نبی میں دیکھنا نہیں چاہتا، نہ ہی اللہ نے رکھا ہے، اس لیے یہ بالکل نہ سوچا جائے، نہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کسی بھی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ازواج مطہرات میں سے کوئی بدکارہ تھی یا استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ زنا کیا کرتی تھی یا اسلام سے قبل، وہ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ ہاں وہ کافرہ ضرور ہو جایا کرتی تھی، چونکہ ان کے نزدیک جو دین تھا وہ ادب اور احترام سے اسے دیکھا جاتا تھا، برائی کو چونکہ ادب اور احترام سے نہیں دیکھا جاتا تھا اس لیے اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ دوسرے مذہب کو چھوڑتی نہیں تھی، اس مذہب پر قائم رہنے کو وہ کہتی تھی یہ بہت افضل کام ہے، اس لیے ان سے کفر ضرور سرزد ہو سکتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی اس بیوی نے اس سے کفر سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ طوفان کی انتہا تھی جب 10 محرم کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت نوح علیہ السلام کو جب دیکھا کہ جودی پہاڑ پر آپ پہنچ چکے ہیں، آپ نے زمین سے فرمایا وکیلا یا ارض ابلعی ماء کی و یا سماء اقلی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا۔ جب کافر سارے غرق ہو چکے تھے تو اس وقت حکم آیا کہ اب طوفان تھما دیا جائے۔ اس میں دیکھیں کہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی فنا و برباد ہو گئے، جیسے نابالغ بچے تھے، انہوں نے تو ظلم نہیں کیا تھا، انہیں بھی برباد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس میں جو نیک ہوتے ہیں ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے، ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب بروز محشر انہیں اٹھایا جائے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو ان کی وجہ سے یہ بھی مارے گئے بیچارے، تو اب انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے بلند درجے عطا کر دیے جائیں گے اور دوسروں کو پھر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب ظاہر نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، کچھ نابالغ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، ناسمجھ تھے اور ڈر کے مارے اسلام نہیں قبول کرتے تھے، پھر کچھ جانور تھے، سارے برباد ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے درجات قیامت والے دن بڑھا کر انہیں اٹھا دے گا۔ اب آخری بات کہ جودی پہاڑ پر ہی کشتی کیوں رکی، یہ بھی ذرا سمجھنے والی ہے۔ بہت سارے پہاڑ تھے، اونچے تھے، کسی بھی پہاڑ پر کشتی رک سکتی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو سارے پہاڑ غرور و تکبر کر رہے تھے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سارے پہاڑ تکبر کر رہے تھے، ہم اونچے ہیں، جو ہم پر چڑھے گا وہ بچ جائے گا، لیکن کسی کو بھی وہ طوفان کی طغیانی نے نہیں چھوڑا۔ جودی پہاڑ جو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت بھی عاجزی کر رہا تھا کہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ من تواضع للہ سبحانہ رفعہ، حضور نے فرمایا جس نے عاجزی کی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا۔ بس پھر یہ ہوا کہ حکم ہوا کہ جودی پہاڑ جو اس بات کا متقاضی ہے کہ جو کرے گا وہ اللہ کی ذات کرے گی، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کشتی کو اسی پہاڑ کے اوپر روکا جائے گا۔ تو یہ سارا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بقا دے دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اسے برباد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا،
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں تبلیغ کے لیے اور آخرت سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے، اگر ان کے اصولوں کے مطابق زندگی کوئی ان کا امتی نہیں گزارتا، اس پر کس کس طرح عذاب آیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی یہ شان اللہ نے بیان کی ہے کہ بتائی ہے کہ پچھلی امتیں جب بھی گناہ کرتی ان پر عذاب بھی آتے تھے، ان کی پیشانیوں پر لکھا جاتا تھا فلاں فلاں نے رات کو اتنے گناہ کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنے گناہ کرتی ہے وہ توبہ استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی امت نے انہیں جھٹلایا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے استغفار کیا، پھر آپ نے انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا، پھر انہیں دھیمے لہجے میں سمجھایا، انہیں سختی سے سمجھایا، پھر وہ تنگ آ گئے۔ لیکن ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا ہے کہ طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کے لہو لہان کیا جاتا، آپ کا خون جو سر مبارک سے لے کر نالین پاک میں جم جایا کرتا تھا، تب ساتھ چلنے والے اور فرشتے یہ آ کر کہتے تھے آقا آپ حکم فرمائیے ہم انہیں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا، ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو شکر ادا کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ میں تمام باتوں پر اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔